हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को डिटेल के साथ कवर करेंगे। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेडिंग से पॉलिटिकल पावर बन गई थी, ख़ास तौर पर बैटल ऑफ बक्सर और बैटल ऑफ प्लासी के बाद। इसका फ़ायदा ईस्ट इंडिया कंपनी को ही नहीं बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में मोनोपलाई दी थी। दोस्तों, मोनोपलाई क्या होती है? मोनोपलाई ये होती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा इंडिया में और कोई भी कंपनी अपनी ट्रेडिंग नहीं कर सकती। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा कोई भी कंपनी इन जगहों पर ट्रेड नहीं कर सकती। ये मोनोपलाई ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्री में ही नहीं मिली थी। इसके बदले ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश को 4 लाख पाउंड हर साल दे रही थी। लेकिन 1768 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पेमेंट देना बंद कर दिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि पेमेंट आज नहीं तो कल आना शुरू हो जाएगी, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की फाइनेंशियल हालत और भी ख़राब होती गई और 1772 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उल्टा 1 लाख पाउंड का लोन ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट इतनी अच्छी कंपनी को डूबते हुए तो देख नहीं सकती थी, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस रिवाइव किया जाए विद द हेल्प ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दोबारा रिवाइव करने के लिए 1773 एक्ट पास किया। तो ये था बैकग्राउंड जिसकी वजह से एक्ट 1773 आया। इसके बाद हम ये भी समझेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के फीचर्स क्या हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले समझने की ज़रूरत ये है कि ऐसा क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी बैंक करप्ट हो गई थी। दोस्तों, थोड़ी सी मैं आपको मज़ीद मालूमात दे रहा हूँ, इल्म देने से ही बढ़ता है। तो जो पहली प्रॉब्लम थी, जो पहली रीज़न थी ईस्ट इंडिया कंपनी जो बैंक करप्ट हो गई थी, उसकी जो पहली रीज़न ये थी कि 1769 का बंगाल फेमाइन हुआ था। फेमाइन का मतलब ये है कि वहाँ पर भूख मरी हुई थी। बेसिकली 1769 में बारिश कम हुई थी, तो फसल भी ज़ाहिर है कम हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स भी उल्टा बढ़ा दिए थे, तो लोगों को खाने तक के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा था। खाने की इतनी ज़्यादा कमी हो गई थी कि बंगाल की जो वन तई आबादी है वो भी भूख की वजह से ही मर गई थी। तो इस वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेड पर बुरा असर पड़ा था। जो नेक्स्ट रीज़न थी ईस्ट इंडिया कंपनी की बैंक में करप्ट होने की, वो दूसरी रीज़न ये थी कि जो फर्स्ट एंग्लो मेजोर वार हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की हैदर अली के दरमियान, ये वार 3 साल तक जारी रही। इस वार ये जो 3 साल थे 1766 टू 69 तक थे। अच्छा, इस वार का तो कोई नतीजा नहीं निकला था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को इस वार की वजह से बहुत नुकसान हुआ था। वो यूँ हुआ था कि 3 साल तक ज़ाहिर है ईस्ट इंडिया कंपनी का ख़र्चा तो लगता रहा होगा उस वार पे। अच्छा, जो तीसरी रीज़न थी वो है ईस्ट इंडिया कंपनी की बैंक करप्ट होने की। वो रीज़न थी करप्शन। करप्शन वो यूँ थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो एम्प्लॉय थे वो भर भर कर करप्शन कर रहे थे। इसकी हालत ये हो गई थी कि कंपनी के जो एम्प्लॉय थे वो तो माला माल हो गए थे, लेकिन जो कंपनी थी वो बिल्कुल ही बेकार हो चुकी थी। इसकी जो चौथी रीज़न जो बताई जाती है वो बैंक करप्ट होने की, वो ये थी कि टी ट्रेड में नुकसान हो गया था। टी ट्रेड में नुकसान यूँ हुआ था कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वो इंडिया से टी लेकर अमेरिका में सेल कर देती थी, लेकिन अब अमेरिका में 85% टी ड्यूटेज स्मगलिंग करके लाते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जो टी थी उसकी डिमांड ही ख़त्म हो गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदाम में जो चाय थी वो परे परे सड़ गई थी, क्योंकि इससे कोई लेने वाला ही नहीं था। चलिए, इस पर हम बात करते हैं जो मेन फीचर्स हैं रेगुलेटिंग एक्ट के। उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है 1650 से लेकर 1773 ने इंडिया में तीन प्रेसिडेंसी बनाई थी।
تین پریزیڈنسی تھی، وہ ایک تھی بمبئی پریزیڈنسی، اور دوسری تھی بنگال پریزیڈنسی، اور جو تیسری تھی وہ تھی مدراس پریزیڈنسی۔ اور یہ جو پریزیڈنٹس تھے اس کے گورنر تھے، ہر پریزیڈنسی کا ایک اپنا گورنر تھا، اور وہ خود انڈیپینڈنٹ تھے، انڈیپینڈنٹلی ورک کرتے تھے۔ اچھا، اور یہ جو تینوں پریزیڈنٹس ہیں یہ رپورٹ کرتے تھے بورڈ آف ڈائریکٹر کو، جن کی تعداد 24 تھی۔ جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، جو میں نے ابھی تک آپ کو بتایا ہے، اگر یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو ہم اس ایکٹ کو پوائنٹس وائز ڈسکس کریں گے۔ جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے مونوپولائی۔ مونوپولائی کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں نے آپ کو ابھی بتایا۔ مونوپولائی جو برٹش کمپنی نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو مونوپولائی دی تھی۔ مونوپولائی کا مطلب یہ ہے کہ ایک جو جگہ ہے اس جگہ میں صرف ایسٹ انڈیا کمپنی ہی اپنا ٹریڈ کر سکتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی کمپنی وہاں پر اپنا سامان سیل نہیں کر سکتی۔ اس کا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے کنٹرول آف کمپنی، کہ مطلب کمپنی کا کنٹرول کس کے پاس تھا۔ جو تیسرا پوائنٹ ہے ایڈمنسٹریشن۔ جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے سینٹرل لیجسلیچر۔ جو پانچواں پوائنٹ ہے وہ ہے پروونشنل لیجسلیچر، اور جو چھٹا پوائنٹ ہے وہ ہے ریونیو۔ دوستوں ان پوائنٹ کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یہ ایکٹ سمجھ آ جائے۔ جو سب سے اچھا، یہ جو کنٹرول آف کمپنی ہے یہ تھی بورڈز آف ڈائریکٹر کے پاس۔ بورڈز آف ڈائریکٹر جن کی تعداد تھی ٹوٹل 24۔ اچھا، یہ جو کمپنی تھی اس کو پولیٹیکل لحاظ سے اور کمرشل لحاظ سے دونوں طرح سے یہ کنٹرول کر رہے تھے۔ تو پہلا جو پوائنٹ تھا ہمارا یہ ہے مونوپولائی۔ مونوپولائی کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور کنٹرول آف کمپنی، کنٹرول آف کمپنی جو سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارا، اس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی جو کمرشل اور پولیٹیکل افیئرز تھے وہ بورڈ آف ڈائریکٹر کے پاس ہی تھے۔ جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ایڈمنسٹریشن۔ دوستوں تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں ایڈمنسٹریشن کے بارے میں۔ ایڈمنسٹریشن کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو تفصیل کے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ یہ کہ 1650 سے لے کر 1773 انڈیا میں 3 پریزیڈنٹس بنا چکی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی۔ جو پہلی تھی وہ ہے بمبئی پریزیڈنٹ، جو دوسری تھی وہ ہے بنگال پریزیڈنٹ، اور جو تیسری تھی وہ ہے مدراس پریزیڈنٹ۔ دوستوں ہر پریزیڈنٹ کے گورنر ہوتا تھا۔ یہ جو گورنر تھے یہ سارے مل کر یہ انڈیپینڈنٹلی ورک کرتے تھے، اور سارے مل کر یہ بورڈ آف ڈائریکٹر کو اپنی رپورٹ دیا کرتے تھے۔ لیکن جو ریگولیٹنگ ایکٹ آیا اس میں کچھ بدلاؤ کیا گیا۔ اس میں یہاں پر جو گورنر بنگال تھا اس کو گورنر جنرل بنا دیا گیا، اور باقی 2 گورنر کو گورنر جنرل کو رپورٹ کرنے کے لیے کہا گیا، اور گورنر جنرل بنگال کو رپورٹ کرے گا بورڈ آف ڈائریکٹر کو۔ اس کے علاوہ بنگال میں ڈوول فارم آف ایڈمنسٹریشن چل رہا تھا، اس کو سٹاپ کیا گیا۔ یہاں ڈوول فارم آف ایڈمنسٹریشن کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اچھا، بیٹل آف بکسر کے بعد منگل امپائر شاہ عالم II نے ٹیکس کلیکشن کی جو پاور تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کو دے دی تھی، جبکہ یہاں کی ایڈمنسٹریشن پاور تھی وہ نواب کے پاس تھی۔ یعنی بنگال میں 2 رولز چل رہے تھے، ایک نظامیت کے اور دوسری دیوانی کے۔ ان کا جو سیدھا نقصان ہو رہا تھا وہ ان ایریاز میں رہنے والے لوگوں کو ہو رہا تھا، کیونکہ ریونیو جو کلیکشن کر رہی تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کر رہی تھی، اور جو لوگوں کا دھیان رکھنے کی ذمہ داری تھی وہ نواب کی تھی۔ تو برٹش نے اس ڈوول نظام کو سٹاپ کر دیا، اور بنگال کو ڈائریکٹ برٹش گورنمنٹ میں لایا گیا، اور نواب کو پینشن پہ بھیج دیا گیا۔ اگر یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئی تو ہم 17 ریگولیٹنگ ایکٹ 1773 کو پوائنٹس کے ساتھ کور کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے
اس میں یہاں پر جو بنگال پریزیڈنٹ ہے اس کو تو گورنر جنرل بنا دیا تھا، تو اور جو مدراس اور بمبئی کے گورنر ہے اب گورنر جنرل کو رپورٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ جو گورنر جنرل کی ہیلپ کے لیے ایگزیکیوٹیو کونسل کے 4 ممبر بھی گورنر جنرل کے ہیلپ کے لیے بنا دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مدراس اور بمبئی کے جو گورنر تھے ان کے ساتھ بھی ایگزیکیوٹیو کونسل کے 4 ممبر تھے۔ دوستو ہمارا جو تیسرا پوائنٹ تھا وہ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا ایڈمنسٹریشن کا۔ چوتھے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے سینٹرل لیجسلیچر۔ دوستوں سینٹرل لیجسلیچر میں یہ ہوتا تھا، جو گورنر جنرل ہے اگر وہ کوئی قانون پاس کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایگزیکیوٹیو کونسل کے کم سے کم 2 ممبر کے ووٹ لینا لازمی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ مطلب آپ دیکھیں گے کہ سینٹرل لیول پر لاز کیسے بنائے جاتے ہیں۔ یہاں پر گورنر جنرل یہاں پر گورنر جنرل اور ایگزیکیوٹیو لا ووٹنگ کی بیس پر ڈیسائیڈ کرتی تھی کہ کوئی لا پاس کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ مطلب اگر گورنر جنرل نے کوئی لا پاس کرنا ہے تو اس کو تو ایگزیکیوٹیو کونسل کے 2 ممبر اسے ضرور سپورٹ کرنا ہوں گے، ادروائز گورنر جنرل لا نہیں بنا سکتا۔ اس کا مطلب گورنر جنرل بہت زیادہ پاورفل نہیں ہے، اور لمیٹڈ پاورز ہی ہیں اس کے پاس۔ اچھا یہ تھا ہمارا سینٹرل لیجسلیچر۔ سینٹرل لیجسلیچر کے ساتھ جو ہمارا نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے پروویشنل لیجسلیچر۔ جو پروویشنل لیجسلیچر ہے وہ جیسے سینٹرل لیجسلیچر ہے ویسے سیم ہی پروویشنل لیجسلیچر میں بھی چلتا تھا۔ مطلب اگر گورنر اور اس کی ایگزیکیوٹیو کونسل ووٹنگ کی بیس پر کوئی لا پاس کرے گی تو اس کو کم سے کم 2 جو ایگزیکیوٹیو ممبر ہیں وہ لازمی سپورٹ کریں گے گورنر کے حق میں۔ اچھا یہ جو پروویژنل اور سینٹرل میں صرف فرق اتنا ہے کہ یہ لوگ لوکل ایشوز پر لا بناتے تھے اور گورنر جنرل سینٹرل ایشوز پر لا بناتے تھے۔ امید ہے آپ کو سینٹرل لیجسلیچر اور پروونشنل لیجسلیچر سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے ریونیو۔ ریونیو کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کہاں کہاں سے پیسہ کما رہی تھی؟ اچھا ایسٹ انڈیا کمپنی ٹریڈ تو کر ہی رہی تھی، اس کے علاوہ ٹیکس کلیکشن بھی کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ جو ٹیریٹریل اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ٹیریٹریز جو تھی وہاں سے بھی ٹیکس کلیکٹ کر رہی تھی، اور اس کے علاوہ ایک سالٹ ٹیکس نام کا جو ٹیکس تھا اس سے بھی یہ کلیکٹ کر رہی تھی۔ سالٹ ٹیکس وہی ٹیکس ہے جس کے خلاف گاندھی نے ڈانڈی مارچ کیا تھا۔ بیسیکلی سالٹ ٹیکس انڈیا سے جو اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل دوں، یہ سالٹ ٹیکس کے بارے میں ہے۔ یہ جو سالٹ ٹیکس ہے یہ انڈیا میں جو سب سے پہلے ہے یہ taxes on salt have been prevalent even during the time چندرا گپتا موریہ۔ سب سے پہلے جو سالٹ ٹیکس ہے وہ اسی نے لگایا تھا، پھر اس کے بعد مغلز آئے تھے انہوں نے لگایا تھا، پھر جو برٹش کمپنی آئی تھی اس نے اس کو کنٹینیو رکھا تھا۔ دوستوں یہ جو ہمارا 6 پوائنٹ ہے یہ کور ہو گیا ہے۔ اچھا اس کے بارے میں آپ کو مزید بتاؤں کہ ان سب کے ساتھ ساتھ برٹش نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو پرائیویٹ میں انویسٹ کرنے سے بھی منع کر دیا تھا، کیونکہ جو کرپشن ہو رہی تھی اس کو بھی روکنا تھا۔ تو کرپشن کو روکنے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو امپلائی تھے وہ پرائیویٹ چیزوں میں بھی انویسٹ نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس کے علاوہ فورٹ ولیم کلکتہ میں سپریم کورٹ اسٹیبلش کیا گیا۔ یہ کورٹ صرف یہی برٹش لوگوں کے لیے تھا، انڈین نیٹو کے لیے نہیں تھا۔
تو یہ ہمارا 6 پوائنٹ ریونیو یہ بھی کور ہو گیا۔ دوستوں یہ تھا ہمارا ریگولیٹنگ ایکٹ 1773۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے 1773 کے ڈیفیکٹس جن کو ریموو کرنے کے لیے پٹس انڈیا ایکٹ آیا تھا۔ دوستوں اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے، اور ایسے ہی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کوئی رائے ہے تو کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔